अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। हमने सबक नंबर 10 का आगाज़ किया था जिसका अन्वान है पाकिस्तान की तहज़ीब व सकाफ़त। अब आप जानते होंगे तहज़ीब व सकाफ़त का क्या मतलब है। तहज़ीब का मतलब होता है तर्ज़ माशरत, यानी माशरे के अंदर रहने के तौर तरीके, और सकाफ़त का मतलब होता है कौमी अतवार, यानी हम एक कौम किस तरह एक अलग अपनी पहचान रखती है, अलग अपने तरीके रखती है। और आपने जब मैंने पढ़ाई करवाई थी तो आपको मैंने समझाया था कि पाकिस्तान जो है वो 4 सूबों पर मुश्तमिल है और चारों सूबों की अपनी एक तर्ज़ माशरत है, अपना एक तरीक़ाकार है, अपनी ज़ुबान है, अपनी लिबास है अपना, और यानी तमाम चीज़ें अपनी अपनी हैं। लेकिन इन सब को जोड़ता कौन है? इस्लाम। इस्लाम जो है वो इन तमाम सूबों की सकाफ़त को, उनकी तहज़ीब को आपस में जोड़ता है। ठीक है। और इसमें हमने मुख्तलिफ़ अतवार के बारे में पढ़ा था, जैसे ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा। ये ऐसे इस्लामी त्यौहार हैं जो सारे मिलकर मनाते हैं। ठीक है, हर सूबे के लोग मनाते हैं। ठीक है, तो आज हम इंशाल्लाह इसके सवाल जवाब करेंगे, जिसमें मुख्तसर सवाल जवाब भी होंगे और तफसीली भी होंगे। ठीक है, तो मश्क में सबसे पहले है सवाल जवाब। तो देखते हैं, मदरजा से सवालात के मुख्तसर जवाब दें। ठीक है, तो इसमें पहला जो हमारा सवाल है वो है पाकिस्तान के लोग किस रिश्ते की वजह से बाहम जुड़े हुए हैं। सवाल नंबर 2 है सकाफ़त किसे कहते हैं। सवाल नंबर 3 है पाकिस्तान की सकाफ़त कैसी है। सवाल नंबर 4 है पाकिस्तान की सकाफ़त में किन रंगों की आमेज़िश है। सवाल नंबर 5 है पाकिस्तान के चंद मजहबी त्यौहारों के नाम लिखें। सवाल नंबर 6 है पाकिस्तान में कौन सी अक़लियतें रहाइश पज़ीर हैं। अक़लियतें से मुराद ये है कि ज़्यादा चीज़ में एक कम चीज़, जैसे पाकिस्तान में मुसलमान ज़्यादा तादाद में हैं। ठीक है, और इनमें सिख और हिंदू और ईसाई जो हैं वो कम तादाद में हैं, तो वो अक़लियत है। जैसे सफ़ेद, हमारे पाकिस्तान के झंडे के अंदर सफ़ेद जो रंग है वो अक़लियत को ज़ाहिर करता है। ठीक है, आगे सवाल नंबर 7 है शंदूर का महल वकूअ बताएं, और सवाल नंबर 8 है मेला मवेशियाँ कब और कहाँ लगता है। ठीक है, ये आपके सवाल जवाब हैं, ये हम कॉपी पे करेंगे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम कॉपी को तैयार करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे तारीख़ लिखेंगे, जमात का काम लिखेंगे, सबक नंबर 10 लिखेंगे और अपना अन्वान लिखेंगे पाकिस्तान की तहज़ीब व सकाफ़त। ठीक है, तो पहला है कि दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। तो सवाल जवाब में सबसे पहला जो सवाल है वो है पाकिस्तानी लोग किस रिश्ते की वजह से बाहम जुड़े हुए हैं। तो इसका जवाब है कि पाकिस्तानी लोग इस्लाम के बुनियादी रिश्ते की वजह से बाहम जुड़े हुए हैं। बाहम का मतलब है आपस में। ठीक है, आगे है सवाल नंबर 2, सकाफ़त किसे कहते हैं। तो इसका जवाब है सकाफ़त किसी मुल्क के रस्म व रवाज, आदात और रहन सहन के तरीक़ों को कहते हैं। ठीक है, आगे है सवाल नंबर 3 हमारा। सवाल नंबर 3 है पाकिस्तान की सकाफ़त कैसी है। ठीक है, तो देखें, पाकिस्तान एक ऐसी वहदत है जिसमें चारों सूबों के रंग शामिल हैं। हर सूबे की अपनी अलग पहचान है, अपनी ज़ुबान और अपनी सकाफ़त है। हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर सूबे का फूल महकता है और दूसरे फूल को मज़ीद हसीन बनाता है। पाकिस्तान के हर सूबे की अपनी तहज़ीब व सकाफ़त है। इनके लिबास इनकी सदियों पुरानी रवायत के अमीन हैं। इनके खाने, इनकी ज़ुबानें और रस्म व रवाज अपने अंदर एक अनफरादियत लिए हुए हैं। ठीक है, इस तरह ये आपका सवाल है। आगे है सवाल हमारा, सवाल नंबर 4, पाकिस्तान की सकाफ़त में किन रंगों की आमेज़िश है। आमेज़िश का मतलब होता है मिलना, मिलावट या मिलना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जवाब बनता है कि पाकिस्तान की सकाफ़त में चारों सूबों के रंगों की आमेज़िश है। हर सूबे की अपनी अलग पहचान है, अपनी ज़ुबान, अपनी सकाफ़त है। पाकिस्तान
ایک ایسا گلدستہ ہے جس میں ہر صوبے کا پھول مہکتا ہے اور دوسرے پھول کو مزید حسین بناتا ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 5، پاکستان کے چند مذہبی تہوار کے نام لکھیں۔ مذہب کے لحاظ سے، اسلام کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، اس میں دیکھیں عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید الميلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شب برات، شب معراج اور یوم عاشوراء وغیرہ، ٹھیک ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 6۔ سوال نمبر 6 ہے، پاکستان میں کون سی اقلیتیں رہائش پذیر ہیں؟ اور میں نے آپ کو بتایا اقلیتیں کیا ہیں، یعنی پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے، ایک مسلم ملک ہے، تو یہاں پر زیادہ تعداد میں مسلمان رہتے ہیں اور کم تعداد میں جو ہیں دوسرے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ تو کم تعداد میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو اقلیت کہتے ہیں۔ اور میں نے ابھی آپ کو بتایا بھی تھا کہ پاکستان کے جھنڈے کے اندر جو سفید رنگ ہے وہ ہمارے ملک میں رہنے والی اقلیتوں کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں، پاکستان میں ہندوؤں، سکھوں اور مسیحیوں کی ایک بڑی تعداد بھی رہائش پذیر ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 7، شندور کا محل وقوع بتائیے۔ تو اس کا جواب ہے، شندور کا علاقہ گلگت اور چترال کے درمیان واقع ہے۔ یہ علاقہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ اسی علاقے میں پاکستان کے مشہور پہاڑی سلسلے ہندوکش، پامیر اور قراقرم بھی واقع ہیں۔ شندور کا علاقہ دراصل ایک درہ ہے جہاں پچھلے 800 سالوں سے پولو کھیلا جا رہا ہے۔ شندور کا پولو گراؤنڈ دنیا کا بلند ترین پولو گراؤنڈ ہے۔ شندور کے درے کی بلندی 3738 میٹر یعنی 12264 فٹ ہے۔ اگر میٹر کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ 3738 ہے، اور اگر فٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو 12264 ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ہمارا سوال نمبر 8، میلہ مویشیاں کب اور کہاں لگتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، میلہ مویشیاں صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں فروری کے آخری ہفتے میں لگتا ہے۔ اس طرح یہ جو آپ کے شارٹ کویسچن ہیں یہ مکمل ہوئے۔ سوال نمبر 2 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ تو سوال نمبر 1 ہے کہ آپ جس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں کی ثقافت کا حال بیان کریں۔ تو ہم کس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہم تو پنجاب سے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ سندھ سے رکھتے ہیں، اگر آپ بلوچستان سے رکھتے ہیں، خیبر پختونخوا کے بارے میں آپ لکھیں گے، اگر اس صوبے میں آپ رہتے ہیں تو آپ اس کی ثقافت کا جو حال لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے صوبے کے لحاظ سے جو ہے وہ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے سوال نمبر 2 ہے، پاکستان کی ثقافت کی نمایاں خصوصیات واضح کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 سوال ہیں جو ہم کاپی پہ کریں گے۔ تو مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ سوال نمبر 1 ہے، آپ جس صوبے کی ثقافت سے تعلق رکھتے ہیں وہاں کی ثقافت کا حال بیان کریں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کا جواب جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ میرا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے۔ پنجاب پاکستان کا وہ صوبہ ہے جس کی ثقافت تہواروں، کھانوں، ملبوسات اور قدیم مقامات سمیت اپنے اندر ہزاروں رنگ سموئے ہوئے ہے۔ یا اچھا، ملبوسات سے یہاں مراد ہے لباس، ٹھیک ہے۔ پنجابی ثقافت دنیا کی تاریخ میں سب سے قدیم ترین ثقافتوں میں شمار ہوتی ہے۔ ثقافتی، تاریخی، مذہبی اور جغرافیائی طور پر پنجاب اپنے اندر کشش رکھتا ہے۔ پنجاب اپنے صحت بخش اور مزیدار کھانوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ پنجاب کے علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی ثقافت برصغیر کے دیگر علاقوں سے مختلف ہے۔ جو زبان یہ بولتے ہیں اسے پنجابی کہتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں 11 سے 12 کروڑ انسان پنجابی بولتے ہیں۔ پنجابی زبان میں ادبی تحریر کا آغاز تقریباً 900 سال پہلے بابا فرید الدین گنج شکر سے ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ خواجہ فرید، سلطان باہو، میاں محمد بخش، بابا بلے شاہ اور دیگر درجنوں نام شامل ہیں جنہوں نے پنجابی زبان کو لازوال عروج عطا کی۔ اچھا، یہاں پہ لازوال کا مطلب ہے جس کو زوال نہ آئے، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یعنی جو کبھی ختم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ آپ کا پہلا سوال مکمل ہوا۔ سوال نمبر 2 دیکھیں جی، پاکستان کی ثقافت کی نمایاں خصوصیات واضح کریں۔ پاکستان کی ثقافت کی بات کر رہے ہیں، کسی صوبے کی بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔
تو ہم اس میں دیکھیں گے پاکستان کی زبانیں، پاکستان کے کھانے، شعر و شاعری، تقریبات، تفریح اور کھیل، دستکاری، ان سب چیزوں کو ہم بیان کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، پاکستان اسلامی جمہوریہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پاکستان ایک ایسی قوم ہے جو جنوبی ایشیا میں واقع ہے۔ اس قوم کے متعدد نسلی گروہ اور ثقافتی موجود ہیں، جیسے پنجابی، سندھ، بلوچی، پشتو، مہاجرین وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے پہلے دیکھا جائے گا پاکستان کی زبانیں، کون کون سی زبانیں پاکستان کے اندر جو ہیں وہ بولی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان میں 800 سے زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، اور سب زبانوں میں اردو کو قومی زبان کا درجہ حاصل ہے۔ آبادی کا صرف 8% حصہ ہی اسے بنیادی زبانوں کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ دوسری سرکاری زبان انگریزی ہے، جو حکومت اور قانونی امور کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ان دونوں زبانوں کے علاوہ عربی کو اسلام کی تعلیم میں ایک اہم زبان کا درجہ عطا کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی عام زبان پنجابی ہے۔ پاکستان کے تمام صوبوں میں ہر ایک میں صوبائی زبان موجود ہے، جیسے قومی قانون نے تسلیم نہیں کیا، ٹھیک ہے، یعنی ہر صوبہ جو ہے وہ اپنی ایک زبان جو ہے وہ بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے پاکستان کے کھانے۔ تو پاکستانی کھانوں میں بریانی، قورمہ، کڑاہی قورمہ، کباب اور ساگ وغیرہ زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ صوبہ سندھ اور پنجاب اپنے مسالہ اور کھانوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس کے برعکس شمالی و مغربی صوبوں جیسے آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا میں ایسا کھانا تیار کیا جاتا ہے جو ہلکا اور کم مسالے دار ہوتا ہے۔ آگے ہے، ہم نے دیکھنا ہے شعر و شاعری۔ چونکہ 1947 میں آزادی کے بعد اردو قومی زبان بن گئی تھی، اور اب زیادہ تر نظمیں اردو زبان میں ہی لکھی جاتی ہیں۔ اردو میں نظمیں لکھنے والے کچھ مشہور شاعروں میں احمد فراز، احمد ندیم قاسمی اور فیض احمد فیض کے نام اہم ہیں۔ آگے ہے تقریبات۔ پاکستان میں بہت سی تقریبات وقتاً فوقتاً عمل میں آتی رہتی ہیں، جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ جیسے تہوار منائے جاتے ہیں۔ مذہبی تقریبات کے علاوہ قوم 14 اگست کو یوم آزادی کے موقع پر جشن مناتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہیں ہمارے تفریح اور کھیل۔ ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے۔ ہاکی ٹیم نے ورلڈ کپ میں 4 بار ٹرافی اپنے نام کی ہے، جو ہماری قومی کرکٹ ٹیم نے 1996 میں ورلڈ کپ جیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے دستکاری۔ پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر دستکاری میں بڑا امتیاز ہے۔ چنیوٹ کا لکڑی کا فرنیچر، سیالکوٹ کا کھیلوں کا سامان، ملتان اور حیدرآباد کی کڑھائی دنیا بھر میں مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ جو آپ کے مختصر سوال جواب اور تفصیلی سوال جواب مکمل ہوئے، اور آج کا لیکچر بھی مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آئے تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔